भिजा देता। मैं डरता नहीं हूँ। That I will be president for all Americans. Passport Zindabad, Pakistan Zindabad. जी से शुरू होता है हर सवाल और हर जरूरी सवाल के जवाब के लिए तजुर्बे, तहकीक और हकाइक पर मबनी पाकिस्तान का सबसे काबिल एतबार न्यूज प्रोग्राम जी फॉर गरीदा। जी अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने आज कराची से हैदराबाद मोटरवे M9 के आधे सेक्शन का इफ्तिताह कर दिया है। कराची हो, हैदराबाद हो, नए नए रास्ते निकाले जा रहे हैं, चाहे वो जुग्राफियाई रास्ते हों, चाहे वो सियासी रास्ते हों, चाहे वो इंतजामी रास्ते हों। कल ही एक नया रास्ता कराची समेत पूरे सिंध के लिए निकाला गया कि नए गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर साहब उन्होंने अपने ओहदे का हलफ उठा लिया और 1988 के बाद पहली बार है कि सिंध के गवर्नर हाउस में कोई नून लीग का सियासी रहनुमा बराजमान है। अब कराची और हैदराबाद की सबसे बड़ी सियासी जमात और विफाक में भी एक नुमाया सियासी जमात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट वो बड़ी सरतोड़ कोशिश कर रही थी कि एक बार फिर गवर्नर हाउस में उनका नुमाइंदा या उनकी जमात का कोई पसंदीदा शख्स बराजमान हो, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। इसके अलावा कराची ऑपरेशन में भी कल एक बड़ा कामयाब और बड़ा जबरदस्त रास्ता निकाला गया। साल 2017 की पहली कामयाबी कल हुई कि बाबा लाडला जो कि लियारी गैंग वॉर का सरगना था वो मारा गया अपने 2 साथियों के समेत। कराची ऑपरेशन के लिए आगे के रास्ते की समत क्या होगी? इसके अलावा जैसे कि मैंने पहले कहा कि कराची हैदराबाद की सबसे बड़ी सियासी जमात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट उनके रहनुमा फारूक सत्तार साहब ने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने भी अपने लिए एक नया सियासी रास्ता निकाला है कि उन्हें ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल के एक रहनुमा कामरान टेसोरी ने और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान 2018 के इंतखाबात के लिए अपना रास्ता हमवार और साफ शफाफ रखने की बड़ी कोशिश कर रही है। इसके अलावा और भी बहुत से मामलात हैं कराची और हैदराबाद से जुड़े हुए, सियासत से जुड़े हुए, इन सब मामलात पे बात करेंगे। मेरे साथ होंगे खास तौर पे आज प्रोग्राम में MQM पाकिस्तान के सरबरा जनाब डॉक्टर फारूक सत्तार साहब। बात करेंगे डॉक्टर फारूक सत्तार साहब से। अस्सलाम वालेकुम फारूक सत्तार साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। और मामलात बहुत से हैं, कामरान टेसोरी साहब ने भी आज आपको ज्वाइन किया है, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें थी, लेकिन सबसे पहले गवर्नर सिंध का मामला। कल मेरे प्रोग्राम में थे गवर्नर सिंध साहब, उन्होंने तो आपको वेलकम किया, क्या आप भी उनको वेलकम करेंगे? कल तकरीब में तो आप लोग मौजूद थे, लेकिन चूंकि आप लोग बहुत चाह रहे थे बैकडोर डिप्लोमेसी भी आप काफी उसमें सरगर्म थे कि कोई आपका पसंदीदा शख्स गवर्नर हाउस में बराजमान हो। वालेकुम अस्सलाम और बहुत बहुत शुक्रिया गरीदा। मैं ये समझता हूँ कि ये एक रिवायत रही है कि सिंध के गवर्नर की तकर्री के लिए रिवायती तौर पर ये कोई लिखा हुआ आइन या कानून नहीं है कि सिंध के शहरी हलकों और सिंध के शहर के मुख्तलिफ तबकों से सलाह मशवरा करके और वहाँ की जो बड़ी सियासी जमात है या तो उसका नुमाइंदा या उसका नामजद करदा नुमाइंदा या उससे सलाह मशवरा किया जाए। तो हम अपने रिवायती तौर पर अपने इस हक से तो दस्तबरदार नहीं होंगे, हमसे मुशावरत नहीं की गई, जिसका हमें अफसोस हुआ है। हमें इतला जरूर दी गई थी कि भाई ये फाइनलाइज हो गया है, आपको भी कंफर्ट लेवल मिलेगा। जुबैर कमाल साहब एक जहां दीदा और इंसान दोस्त शख्स हैं और मामला फहम है, मर्दम शनास है, मसाइल को समझते हैं और मैं भी इस बात का इतराफ़ करता हूं कि उनकी शख्सियत में ये सारी खूबियां हैं। वो दही और शहरी सिंध दोनों की जो नाजुक मसाइल हैं उनको जानते हैं और जो मरकज और सूबे के ताल्लुक में जो नज़ाकतें हैं उसका भी उन्हें अच्छी तरह से अदराक है। उम्मीद है कि वो अच्छा किरदार अदा करेंगे। तो जाहिर है कि हमने इसको तवहन करहन हमने बहरहाल इसको मान लिया, क्योंकि हम इस पर
ایک بالکل ہم نے چھوٹا سا احتجاج ریکارڈ کرا دیا کہ بھئی ہم سے مشورہ ہونا چاہیے جی. اور آئندہ یہ ٹیکن فور گرانٹیڈ نہ لیا جائے کہ ہم سے مشورے کے بغیر جو ہے وہ کوئی گورنر وہاں متعین کیا جائے. اور چونکہ زبیر کمال صاحب کی اپنی شخصیت بھی میں سمجھتا ہوں کہ معاملہ فہم ہے اور وہ معاملے کو سمجھتے ہیں، تو ہم نے کہا کہ ہم بھی ان کے ساتھ کام کریں گے. ان کو مبارکباد دی، ان کو خوش آمدید کہا، اور ان سے بڑی امیدیں اور توقعات ہم نے وابستہ کی ہے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مردم شماری کا معاملہ ہو، کوٹا سسٹم، اس کی باقیات، جس طرح روزگار میں سندھ کے شہری علاقوں کا احساس محرومی ہے، بیگانگی ہے، جو ترقیاتی فنڈز، جو خیرات ہمیں ملی ہے، جو ریونیو یہاں سے 70-60% کا ٹیکس ہم مرکز کو، 90% کا صوبے کو دیتے ہیں، تو اب انصاف ہونا چاہیے. اب وزیر اعظم کو، ان کی حکومت کو اب کراچی پر بھی توجہ مرکوز کرنی چاہیے، ورنہ جو لا تعلقی ہے یہ مجرمانہ غفلت بنتی جا رہی ہے اور یہ مناسب نہیں ہے. اسی لیے تو وزیر اعظم صاحب نے آج موٹر وے M9 کا کراچی حیدرآباد کا افتتاح کیا ہے. وہ کراچی ویسے بھی خواہشات کا اظہار کر رہے ہیں کہ وہ اب آتے جاتے رہیں گے. کراچی سرکولر ریلوے کو سی پیک میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ڈاکٹر صاحب ان سارے معاملات پہ آپ سے بات ہوگی، لیکن ذرا گورنر سندھ والا معاملہ ذرا وہ آپ سے سیٹل ڈاؤن ہو جائے. آپ نے کہا کہ تون و کرہن MQM پاکستان قبول تو کر رہی ہے اس گورنر سندھ کو، لیکن بہرحال تحفظات آپ کے ان پر موجود ہیں. اب گورنر سندھ کے ساتھ آپ کا ورکنگ ریلیشن شپ کیسا رہے گا، خاص طور پہ کراچی آپریشن کو لے کے؟ میں یہ سمجھتا ہوں، دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ مسلم لیگ نون کا کوئی ایسا خاص ووٹ بینک سندھ میں نہیں ہے جی. یا تو پیپلز پارٹی کا ہے دہی سندھ میں، جن کے پاس پوری حکومت ہے، چیف منسٹر ہے، یا ہری سندھ میں MQM کا ہے. تو اس لحاظ سے بھی اخلاقی طور پر بھی اور سیاسی طور پر بھی وزیر اعظم صاحب کو آئندہ بہرحال اس بات کو، یا کسی بھی وفاقی حکومت یا کسی بھی وزیر اعظم کو اس بات کا پاس کرنا چاہیے، لحاظ کرنا چاہیے. چلیں آئندہ کی بات تو آپ سے آئندہ پوچھیں گے. اس وقت جو گورنر صاحب لگ چکے ہیں ان کے ساتھ MQM پاکستان کا ورکنگ ریلیشن شپ کیسا رہے گا، خاص طور پہ کراچی آپریشن کو لے کے؟ میں سمجھتا ہوں کہ مختلف وقتوں میں اس آپریشن کے دوران بھی کئی مرتبہ زبیر عمر کمال صاحب سے ہماری گفتگو رہتی ہے، بات چیت رہی ہے، تو اس میں ان کا کمپریہنشن بہت اچھا ہے، سارے معاملات کی سوجھ بوجھ بہت بہتر ہے، اور پس منظر کو بھی سمجھتے ہیں، سیاق و سباق کو بھی سمجھتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں سب سے اہم بات ایک وفاق کے نمائندے کی اس حساس صوبے میں ایک تو دہی اور شہری سندھ کے درمیان ایک توازن قائم رہنا چاہیے. جو ایک بلڈوز کیا ہوا ہے سندھ کے دہی وڈیروں نے اپنی سو کالڈ نام نہاد میجورٹی کی بنیاد پر ترقیاتی فنڈز ہوں، روزگار ہوں، یا کوئی بھی زندگی کا شعبہ ہو، جس طرح سندھ کے شہری عوام کو محروم رکھا گیا اور ہم سے ٹیکس بھی لیا جاتا ہے اور لوٹ مار بھی سندھ کے شہری علاقوں میں ہوتی ہے، اور اس کا فائدہ دہی علاقوں کے سندھی بھائیوں کو بھی نہیں پہنچایا جاتا. تو یہ ساری باتیں، ایک خلیج بھی جو ہے وہ اس سے بڑھتی ہے دہی اور شہری سندھ میں. تو میرے خیال میں وہ ان کا اہم دوسرا آپریشن آپ نے کہا، تو آئین اور قانون کی بالادستی ہر حال میں قائم ہونی چاہیے. آپریشن کا مطالبہ ہم نے کیا تھا، اور زیرو ٹالرنس تشدد، دہشت گردی اور جرائم کے خلاف وہ ہمارا آج بھی ہماری پالیسی ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک سویلین اوورسائٹ یا کوئی یہ ہونا چاہیے کہ بلا جواز لوگوں کو گرفتار نہ کیے جائیں، ایسے مقدمات نہ بنائے جائیں جو بادی نظر میں پرائما فیسی نظر آ جائیں کہ یہ جھوٹے مقدمات ہیں، سیاسی ضرورت کے لیے بنائے گئے ہیں، یا کسی کی سپیس کو کم کرنے، کسی کو سپیس دینے. لیکن ڈاکٹر صاحب اب تو بڑی حد تک MQM پاکستان کے جو رہنما ہیں یا ان کے جو کارکنان ہیں انہیں بڑی حد تک گرفتار کرنے کا سلسلہ تھم گیا ہے. جو پرانے گرفتار ہیں، جو پرانے لاپتہ ہیں، ان کے معاملات چل رہے ہیں. اب تو گرفتاریاں ڈل رہی ہیں وہ MQM لندن کی زیادہ ڈل رہی ہیں. نہیں دیکھیں 4 کارکنان میرے گزشتہ 2 روز میں گرفتار ہوئے ہیں، اور اس میں سے میرے ایک بلدیہ ٹاؤن کے آصف بھائی وہ ٹاؤن آرگنائزر ہیں، اور ان کو بھی گرفتار کیا ہے. ہم ابھی معلومات کر رہے ہیں کہ انہیں کیوں گرفتار کیا. وہ اپنے گھر پر رہ رہے ہیں، وہ کسی FIR میں نہیں ہیں، کسی GIT میں ان کا آج تک نام نہیں آیا. اور یہ سارے سیٹ اپ ہم نے مطلب عمومی طور پر یہ ہم نے ایک نئے سیٹ اپ سارے بنائے ہیں، اور اپنے اچھے کارکنوں کو ہم نے جو ہے وہ انڈکٹ کیا ہے. تو یہ سلسلہ ابھی بھی پوری طرح سے ختم نہیں ہوا ہے، اور یہ سوال ابھی بھی ہے کہ گرفتاری کوئی شخص بھی
اچانک کیسے مطلوب ہو رہا ہے. پوری طرح سے معاملات ابھی سیٹل نہیں ہوئے ہیں اور ہم ابھی پوری طرح سے مطمئن نہیں ہیں. آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ وہ پوری طرح سے معاملات کے میں سیٹل نہ ہونے کے پیچھے کچھ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ جو کارکنان گرفتار ہو رہے ہیں ایم کیو ایم پاکستان کے, وہ کہیں نہ کہیں ابھی بھی ایم کیو ایم لندن کو سپورٹ کر رہے ہیں یا ان کے لیے کہیں نہ کہیں کام کر رہے ہیں یا ابھی بھی مشکوک سرگرمیوں میں ملوث ہیں. میرے خیال میں دیکھیں, اگر کوئی فرض کر لیں کہ لندن سے کوئی فون کسی کو آ جاتا اور کوئی ایک ٹاؤن کا کوئی ذمہ دار ہے, ان نون کالر آئی ڈی سے آتا, اس نے اٹھا لیا, اس کی بات ہو گئی. پالیسی بڑی بالکل کلیئر ہے کہ ہم لندن سے مکمل طور پر منقطع ہے, ہمارا قطع تعلق ہے, اور فنکشنلی اور فزیکلی اور ہر لحاظ سے ایم کیو ایم پاکستان کی سیاست کر رہی ہے. ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور پاکستان کی سیاست کر رہے ہیں. میرے خیال میں ڈاکٹر فاروق ستار صاحب یہ کہتے ہوئے کہ ہمارا ایم کیو ایم لندن سے قطع تعلق ہے, آپ بڑا اٹک اٹک کے بات کر رہے ہیں. نہیں, پہلے جوابات آپ کے بڑی روانی کے ساتھ آ رہے تھے. نہیں, دیکھیں غریدہ, یہی تاثر آتا ہے نا. میں نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر آہستہ آہستہ یہ بات کہی, ٹھیک, تو آپ کو یہ لگا کہ میں خدا نہ خواستہ میرے اعتماد میں کوئی جھول نہیں, ایسا بالکل نہیں ہے. میں نے پورے کانفیڈنس سے بات کی ہے, بڑی بلند آواز میں بات کی ہے, بڑی کلیئرٹی سے بات کی, ہر لفظ پر زور دے کے بات کی ہے کہ ہم ڈسکنیکٹڈ ہیں, ہم نے اپنے آپ کو مکمل طور پر الگ کر لیا ہے اور ہم ایم کیو ایم کی پوری باغ ڈور ہمارے ہاتھ میں ہے, میرے ہاتھ میں ہے, میرے ساتھیوں کے ہاتھ میں ہم چلا رہے ہیں, اور اس کے واضح ثبوت ہم کئی بار پیش کر چکے ہیں. لیکن بہت سارے لوگوں کی سیاست غریدہ چھوٹی سی بریک لینی ہے, اسی پر چلے گی کہ وہ اگر آپ مجھے بریک لینے دیں, ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ پورے اعتماد کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم کی سربراہی ان کے ہاتھ میں ہے. ڈاکٹر فاروق ستار کا یہ سیاسی اعتماد انتخابی اعتماد میں کس طرح ڈھلے گا؟ 2018 کے انتخابات زیادہ دور نہیں ہیں, سوال کریں گے ان سے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد سے. جی ویلکم بیک. آج ہم کراچی کے تمام سوالوں کا جواب لے رہے ہیں متحدہ پاکستان کے سربراہ جناب ڈاکٹر فاروق ستار صاحب سے. فاروق ستار صاحب, بریک پر جانے سے پہلے آپ فرما رہے تھے کہ آپ پورا اعتماد ہیں, ایم کیو ایم پاکستان کی تمام تر سربراہی مکمل اعتماد کے ساتھ آپ کے ہاتھ میں ہے. ایم کیو ایم لندن کہتی ہے کہ جتنے بھی لوگ ایم کیو ایم پاکستان کو جوائن کر رہے ہیں وہ خوف کے سائے تلے جوائن کر رہے ہیں, اور جتنے بھی پی ایس پی کو جوائن کر رہے ہیں وہ لالچ کے تحت جوائن کر رہے ہیں, اور اصل مینڈیٹ, اصل اعتماد جو ہے لوگوں کا, کراچی کے لوگوں کا, وہ ابھی بھی ایم کیو ایم لندن کے پاس ہے, اور یہ 2018 کے انتخابات میں نظر آ جائے گا. آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں وہ حقائق سے صرف نظر کر رہے ہیں, اور اگر وہ کسی اپنی جو ایک تصوراتی اور دنیا میں رہنا چاہتے ہیں تو بالکل رہیں. جو گراؤنڈ پر پوزیشن ہے, 30 دسمبر کا ایم کیو ایم کا کامیاب جلسہ, جہاں پہلے مقرر سے لے کر آخری تقریر میں نے کی, لوگوں کی انوالومنٹ, انگیجمنٹ, اور جو سوال ہم کریں اس کا وہ جواب دیں, میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو حالیہ تاریخ جو پاکستان کے سیاسی جلسوں کی, اس میں آپ کو نہیں ملے گا. تعداد کے اعتبار سے کوانٹیٹی, کوالٹی کے اعتبار سے جینٹری, پڑھے لکھے لوگ جس طرح آئے, اور کم خرچے میں جو جلسہ ہم نے کیا ہے, یہ ہمارے 2018 کے انتخابات کی طرف پہلا ایک قدم تھا جو ہمارا وہ جلسہ تھا. ہم نے جس کی لوگوں کو یہ توقع ہی نہیں تھی, شاید ہمیں بھی, ہم خود اپنے آپ کو دیکھنا چاہتے تھے ہم کتنے پانی میں ہیں. ہم جو دعوے کر رہے ہیں تو لوگ اس کی تائید کر رہے ہیں, مجھے یقین ہے. آپ سیمپل سرویز کریں, جس طرح مختلف اینکرز نے انٹرویو لیے ہیں, 40 لوگوں کے انٹرویو کیے تو 20-25 نے بڑے اعتماد کے ساتھ کہا کہ ایم کیو ایم اور کنوینر ڈاکٹر فاروق ستار, انہوں نے کہا. 5-10 نے کہا کہ یہ چیز صورتحال اور واضح ہوگی اور ایم کیو ایم ہی اصل پلیٹ فارم ہے. دیکھیں, لوگوں کو اپنے مستقبل کی سیکیورٹی چاہیے, وہ ان کی انسیکیورٹی ہے, انہیں اپنے مسائل کا حل, وہ ان کے اتحاد کی ضمانت اور علامت ایم کیو ایم ہے. ان کے مستقبل ہو, ان کے مسائل کا حل ہو, اور ان کی بقا اور سالمیت ہو, اور پاکستان کی بقا اور سالمیت, مضبوطی اور استحکام ہو. میں
بہت یقین سے آپ کو کہتا ہوں ڈاکٹر فاروق ستار صاحب، آپ کا جو وہ 30 دسمبر کا جلسہ تھا اس میں ہم نے بھی کوریج کی تھی، وہاں پر ہم نے بھی لوگوں سے بات کی تھی. یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ بہت سے لوگ ایسے تھے جو کہ آپ کی قیادت پہ اعتماد کر رہے تھے، لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی تھے جو کہ ابھی بھی الطاف حسین صاحب کا آپ کے جلسے میں نام لے رہے تھے. آپ سمجھتے ہیں کہ 2018 میں کیونکہ آپ کے 30-35 MNA قومی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، سینیٹرز ہیں آپ کے، پھر آپ کے ایم پی ایز بے شمار ہیں سندھ اسمبلی میں، آپ سمجھتے ہیں کہ اینٹی الطاف بات کر کے، اینٹی الطاف نعرہ لے کے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ڈسکنیکٹڈ ہیں ایم کیو ایم پاکستان والے الطاف حسین سے، تو اس بنیاد پہ آپ ووٹ لے سکیں گے؟ کیونکہ ہم نے مصطفیٰ کمال صاحب کے حوالے سے دیکھا ہے کہ اینٹی الطاف نعرے پہ ابھی لوگ کراچی کے ان کی طرف اٹریکٹ نہیں ہو رہے ہیں. اب یہ ظاہر ہے کہ آپ ایک نیوٹرل تجزیہ نگار، اینکر اور مبصر ہیں. آپ نے ایک رائے دی ہے پی ایس پی کے بارے میں اور ان کے جلسے کے بارے میں. میں تو ایک فریق ہوں، اس لیے میں کچھ زیادہ نہیں کہوں گا. میں یہ کہوں گا کہ میرے جلسے میں کسی نے بانی تحریک یا لندن کی کوئی بات نہیں کی، کوئی نعرہ نہیں لگا. جلسے سے ایک روز پہلے 50 کے قریب لوگ ضرور آئے تھے، انہوں نے بانی تحریک کا نعرہ لگایا تھا. اور ظاہر ہے کہ ایک سنگر آئی تھی اور انہوں نے بھی وہ جو روایتی طور پر ایم کیو ایم کے سٹیج پر گانا گاتی، انہوں نے بھی یہ ذکر کر دیا. لیکن یہ اس حقیقت کی ترجمانی نہیں ہے جو 30 دسمبر کو جلسے میں جو حقیقت ہم نے آپ کے سامنے جس کا مظاہرہ کیا. اور لوگ عملیت پسند ہیں، حقیقت پسند ہیں، بڑے سیانے اور سمجھدار ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں ایم کیو ایم یا مہاجر کی سیاست کرنے والے تقسیم منقسم ضرور نظر آ رہے ہیں، لیکن وہ ووٹ بینک انشاءاللہ تعالی وہ ایم کیو ایم کا، مہاجروں کا، مظلوموں کا غیر منقسم ہوگا. اور وہ الیکشن تک پہنچتے پہنچتے یہ طے کر لیں گے کہ زیادہ ان کے ڈاکٹر فاروق صاحب، یہی میرا سوال تھا کہ وہ ووٹ بینک پہلے الطاف حسین کے نام کا تھا. جتنے بھی آپ کے ایم پی ایز، ایم این ایز کام کر رہے ہیں، چاہے انہوں نے لا تعلقی کا اعلان کر دیا ہے، بٹ دس از دا فیکٹ کہ انہوں نے الطاف حسین کے نام پہ ٹکٹ لیا تھا پارٹی کا. اس وقت ایم کیو ایم ایک ہی تھی اور الطاف حسین کے نام پہ ووٹ لیے تھے. اب میرا سوال یہ ہے کہ 2018 میں آپ اینٹی الطاف نعرہ لگا کے جائیں گے؟ ووٹ بینک فاروق ستار صاحب کا ہے یا الطاف حسین صاحب کا ہے؟ دیکھیں، یہ بڑی یہ کوئی اتنا مشکل فارمولہ نہیں ہے. لوگ کنفیوز اگر ہیں تو وہ بہت، میں سمجھتا ہوں کہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ان کو یہ معلوم ہے کہ فنکشنلی یہ ایم کیو ایم جو 1984 میں قائم ہوئی تھی، جس کی شروعات اے پی ایم ایس سے ہوئی تھی، اس کے بانی تو بانی تحریک جناب الطاف حسین ہیں. اور یہ ہم نے اگر اپنے راستے الگ کیے یا ایم کیو ایم کو ان سے الگ کیا تو اس میں 22 اگست کا ایک واقعہ ہے جو کہ ایم کیو ایم کے اپنے منشور، اپنے نظریے اور پاکستان کے آئین اور قانون سے ہمیں یقین ہے کہ متصادم تھا. ہم نے اس کانوکشن کے ساتھ ہم نے 23 کو یہ اقدام کیا. تو جو ووٹ میرا 2013 کا ہے یا اس سے پہلے کا، وہ ایم کیو ایم کے آئین کے مطابق ہے اور نظریے کے مطابق ہے، اور وہ پاکستان کے آئین کے تابع ہے. اور اگر کوئی بات ایسی ہے جو پاکستان کے آئین سے متصادم نظر آتی ہے تو ووٹ پاکستان کے آئین سے کوئی بھی متصادم پالیسی ہوگی، نعرہ ہوگا، وہ 2013 کا ووٹ یا ایم کیو ایم کا ووٹ اس کے لیے نہیں ہے. چاہے بانی تحریک کی طرف سے بھی کوئی بات ایسی آئے، کوئی نعرہ ایسا آئے، کوئی اس کے بعد ایسا واقعہ ہو جس میں میڈیا پر اٹیک ہو جاتا ہے، یہ سارے 22 کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ آپ کے سامنے ہے. تو یہ ایک اتنا بڑا سانحہ ہے کہ ایک لکیر کھینچ دی گئی تھی. جب لندن سے لکیر کھینچی گئی تو ہم نے لکیر کھینچی، ورنہ 22 سے پہلے آپ مجھ سے کہتی کہ آپ کیا بانی تحریک سے اپنے راستے الگ کریں گے، تو میں آپ کو کہتا کہ اس کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو جو گراؤنڈ ریالٹی ہے اس کو اگر آپ سامنے رکھیں گے فاروق تو ہم صاحب، میرا سوال وہی کا وہی ہے کہ 22 اگست 2016 کے بعد لکیر تو کھنچ گئی، لیکن اگلے سال مئی، جون، جولائی، یہی مہینے ہو گئے انتخابات کے. یہ کیا لکیر کا فرق برقرار رہے گا یا لکیر مٹ جائے گی؟ کیا آپ کا نعرہ کیا ہوگا 18 میں ووٹ لینے کے لیے؟ دیکھیں، یہ پاکستان کے آئین اور قانون کا معاملہ ہے نمبر 1. یہ پاکستان کی ریاست کا معاملہ ہے نمبر 2. یہ پاکستان
کہ سیاسی برادری کے بھی جو فہم ہے جو پاکستان کی ریاست کا جہاں معاملہ اور تعلق ہے، اور اسی طریقے سے میڈیا جو ہے وہ بھی ریاست کا ایک ستون ہے. یہ میرے خیال میں ہم نے تو سب سے پہل کی اور ہم نے تو اپنا ایک راستہ اختیار کر لیا اور ہم نے اپنا ایک موقف واضح کر دیا کہ ہم اون نہیں کرتے 22 اگست کو جو کچھ ہوا ہے. ٹھیک ہے. وہ ایم کیو ایم پاکستان ہے، جو ایم کیو ایم رجسٹرڈ ہے، جو الیکشن لڑ رہی ہے، اس کے منشور سے بھی میرے سوال کا جواب ابھی بھی نہیں آ رہا. میرے سوال کا جواب ابھی بھی نہیں آ رہا. آپ مجھے بریک لینے دیں. آپ جواب سوچ لیں، مجھے بریک لینے دیں، پھر بریک کے بعد واپس آتے ہیں. فاروق ستار صاحب سے یہیں سے کوسچننگ آغاز کریں گے، ریزیوم کریں گے اور سوال کریں گے ایم کیو ایم پاکستان کی سیاست کے حوالے سے، اور بہت سے اہم کراچی کے بھی اور وفاق کے بھی مسائل ہیں، ان پر فاروق ستار صاحب سے گفتگو کریں گے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہم خاص طور پر پروگرام میں بات کر رہے ہیں متحدہ پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب سے. فاروق ستار صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے بات ہو رہی تھی کہ 2018 میں آپ کا نعرہ کیا ہوگا ووٹ لینے کے لیے، وہ بھی ذرا اگر جواب آپ نے سوچ لیا ہے تو اس کا جواب دے دیجیے گا. سیکنڈلی، اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کر رہی ہے ایم کیو ایم پاکستان. لیکن میں سب سے پہلے تو بڑی واضح طور پر یہ کہوں گا کہ ہم ایک عام آدمی کو با اختیار بنانا چاہتے ہیں. ملک کے معاملات میں ان کی شمولیت اور ایک شمولیتی جمہوریت قائم کرنا چاہتے ہیں جس میں مردم شماری بہت اہم ہے. یہ ہر شہری کا بنیادی حق بھی ہے اور یہ ہمارا ایک شہری کے سماجی اور معاشی مستقبل کا بھی تعین کرتی ہے. دوسرا، کسی کی آبادی کو کم کر کے دکھانا اور کسی کی آبادی کو زیادہ کر کے دکھانا یہ سندھ کے شہر کے عوام کے لیے ناقابل قبول ہوگا. یہ ماضی میں ہوتا رہا. ان کی نمائندگی کو، ان کی آبادی کو کم کیا جائے. کوٹا سسٹم کی باقیات کو ختم کرنا ہے. روزگار اور تعلیمی اداروں میں میرٹ کی بنیاد پر داخلے اور ملازمتیں ملنی چاہیے. 140A کے تحت پاکستان کے تمام سندھ کے، کراچی کے بلدیاتی اداروں کو اختیار اور میئر کو وسائل اور اختیارات ملنے چاہیے. یہ بنیادی طور پر ایم کیو ایم کا یہی نعرہ ہے جس پہ میں نے 2013 میں الیکشن لڑا. لیکن یہ پاکستان کی وحدت، پاکستان کے آئین کے میں سمجھتا ہوں کہ زیر سایہ یہ سارا ہمارا نظریہ اور منشور آپریٹ کرتا ہے. اور جو میں واضح کر دوں کہ 22 کو جو کچھ ہوا، میرا واضح موقف ہے، ہمارا واضح موقف ہے کہ وہ خود ہمارے اپنے منشور اور ایم کیو ایم کے اپنے نظریے کی نفی تھا. اس لیے جو ہے وہ یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ 2018 کے الیکشن میں جو آپ کے سامنے یہ جو سیاسی عمل ہے، جو متوسط اور غریب طبقے کی میجورٹی کو جو ہے وہ اسمبلیوں میں بھیجتا ہے، جو کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ موروثی سیاست کا خاتمہ چاہتا ہے. ہمارے یہاں وراثت کی بنیاد پر لوگوں کو ٹکٹ نہیں دیے جاتے. ہمارے ہاں عام آدمیوں کو دیے جاتے ہیں. عوام انہیں الیکشن میں جو ہے وہ مالی وسائل بھی دیتے ہیں، نوٹ بھی دیتے ہیں، ووٹ بھی دیتے ہیں. اس طرح ہم الیکشن لڑتے ہیں. ہم کروڑوں روپے خرچ کر کے الیکشن نہیں لڑتے ہیں. تو میرے خیال میں ایم کیو ایم کی حیت، نوعیت، نظریہ، منشور اپنی جگہ پر قائم ہے، مستحکم ہے. اگر کوئی بھی جو ہے وہ ہماری اس بنیادی پالیسی سے ہم سمجھتے ہیں کوئی بات جو متصادم ہے، تو اس لیے ہم نے پوری ایم کیو ایم کو الگ کیا اور پوری ایم کیو ایم کو اسی ڈگر پر قائم رکھا ہے جس مقصد کے لیے بنی تھی. عام لوگوں اور خاص طور پر 2018 کے انتخابات کو زیادہ دور نہیں ہے، اس میں دیکھ لیا جائے گا کہ فاروق ستار صاحب کا جو نعرہ ہے ووٹ لینے کا وہ کتنا کامیاب رہتا ہے، اور جو ایم کیو ایم کی پالیسی ہے 22 اگست کے بعد وہ کتنی کامیاب رہتی ہے، اور ایم کیو ایم کی اب گراؤنڈ ریالٹی انتخابات کے حوالے سے کیا ہے. لیکن یہ فرمائیے گا، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات ایم کیو ایم پاکستان کے کیسے ہیں اب؟ دیکھیں، ایم کیو ایم نے تو کبھی خراب کیے نہیں کسی کے ساتھ تعلقات، اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات کسی بھی سیاسی جماعت کے جیسے ہونے چاہیے، ایم کیو ایم کی بھی ویسے ہی ہیں. کیسے ہونے چاہیے؟ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر واجبی ہونے چاہیے اور کسی قسم کا کوئی کلیئرٹی ہونی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم نے، اور خاص طور پہ آپ نے دیکھا کہ میں نے 22 اگست سے پہلے بھی جتنی پریس کانفرنسز کی اس میں مسنگ پرسن کا جب بھی معاملہ اٹھایا، ماورا عدالت قتل کی بھی جب میں نے بات کی، یا ہم نے بلا جواز چھاپے اور گرفتاریوں کی بات کی، تو اس میں اور کوئی سیاسی یا جھوٹے مقدمات
جو ہم نے محسوس کیا. تو ہم نے کہا کہ بھائی کسی تیسرے فریق کے پاس چلتے ہیں. ہم نے اداروں کو ہم میلائن بھی نہیں کرنا چاہتے تھے ہم, کیونکہ ان کی ساکھ پاکستان میں اب جو لوگوں کا اعتبار ہمارے اداروں پر قائم رہنا چاہیے. جی. ہم نے یہ محسوس کیا کہ ان کی ساکھ پر بھی کوئی بات آتی ہے تو ہم نے کہا ہم انگیج ہونا چاہتے ہیں. اور میں نے تو اب بھی کہا کہ ہماری سیاسی اسپیس کے لیے ہم کسی کے ساتھ بھی بات کرنے کے لیے تیار ہیں. تو اس میں ہمیں کوئی آر نہیں ہے, ہم اسے کوئی برا نہیں سمجھتے ہیں, تاکہ ایک کلیئرٹی کے ساتھ ہم پارٹنر انٹو ڈیولپمنٹ ہے, ہم پارٹ آف سولوشن ہے, پارٹ آف پرابلم نہیں ہے. یہ بات ہم نے بار بار کہی ہے. تو میرے خیال میں یہ بات اب واضح ہو رہی ہے, اب سمجھ میں آ رہی ہے, اور 23 اگست کے اقدام کے بعد میرے خیال میں کلیئرٹی ہے, اور اگر کہیں کوئی ابہام ہے تو انشاءاللہ وہ بھی دور ہو جائے گا, مجھے یقین ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب یہی بات ہے جب مصطفیٰ کمال صاحب کرتے ہیں تو ان پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم ہیں. اب یہ فرمائیں کہ کیا ایسا کوئی چانس ہے کہ 2018 کا انتخاب ایم کیو ایم پاکستان اور پاک سے زمین پارٹی مل جل کے لڑیں, کوئی اتحاد ہو سکتا؟ ورکنگ ریلیشن شپ میں سمجھتا ہوں کہ وہ قائم ہونی چاہیے. جو سیاسی جماعتیں ہیں مختلف نقطۂ نظر ہو سکتے ہیں, اور اس میں کامن گراؤنڈز بھی ہوتے ہیں جس پر مل کر کام کیا جا سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات ابھی سے کہنا قبل از وقت ہے, لیکن ہم ہر سیاسی اینٹیٹی کے ساتھ انگیج ہونا چاہتے ہیں, ورکنگ ریلیشن شپ بنانا چاہتے ہیں, اور اس کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہیں. میرے خیال میں یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت ایم کیو ایم کی پالیسی ہے. ٹھیک ہے. ایم کیو ایم لندن نے کل پھر اپنا مطالبہ دہرایا ہے کہ ان کو سیاسی سرگرمیوں کی اجازت دی جائے. آپ سمجھتے ہیں کہ ایم کیو ایم لندن کو بھی ان کے لیے بھی سیاسی سرگرمیاں کھول دینی چاہیے؟ پاکستان کے آئین اور قانون میں جس بات کی اجازت ہے وہ ہونی چاہیے, اور جس بات کی اجازت نہیں ہے تو یہ بڑی ذمہ داری ہے ہمارے آئینی اور ریاستی اداروں کی, ہماری عدلیہ کی, ہماری سیاسی حکومتوں کی, کہ ان کی استغاثہ اگر یہ سمجھتی ہے کہ یہ بات غیر آئینی ہے, غیر قانونی ہے, تو پھر انہیں توجہ یہ دینی چاہیے کہ پھر وہ چیزیں ثابت بھی ہوں اور ثابت کی جانی چاہیے, اور تاکہ یہ انسانی حقوق کے ایشوز نہ پیدا ہوں, بنیادی حقوق کی پامالی کی معاملات پیدا نہ ہوں. اور اسی جو ہمارا اصل مسئلہ 70 سالوں میں یہی ہے کہ لوگوں کا اعتبار سیاسی جماعتوں پر بھی متزلزل ہو جاتا ہے, وہ بھی, اور اسی طرح ہمارے جو ریاستی ادارے ہیں جب وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے طور پر کام کرتے ہیں, اور جہاں یہ انسانی حقوق کے مسائل آتے ہیں, تو ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو اور فرائض کو اس طرح ادا کریں کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق ہونے چاہیے, جہاں ہر ایک کی بنیادی حقوق جو ہے وہ جو ہے وہ قائم ہونے چاہیے. تو گویا آپ فرما رہے ہیں کہ ایم کیو ایم لندن کو سیاسی سرگرمیوں کی آئین پاکستان کے تحت اجازت ہونی چاہیے. اب وہ الطاف حسین کے نام کے تحت دیکھیں میں نے یہ نہیں کہا ہے, میں نے تو یہ کہا ہے کہ آپ نے کہا کہ آئین پاکستان کے تحت جو بھی اجازت ہو سکتی ہے وہ ہونی چاہیے, اور جو اس سے باہر سرگرمی ہے اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. آپ نے یہی فرمایا. ایک سیاسی کارکن کے طور پر اگر میں یہ بات نہیں کروں گا تو اس کا مطلب یہ کہ میں بھی بنیادی حقوق میں سلیکٹو ہوں کہ میرے لیے تو یہ حقوق ہوں گے اور کسی اور کے لیے حقوق نہیں ہونے چاہیے. اب ریاست پاکستان کو, پاکستان کے جو ریاستی اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں, جو پاکستان کی حکومت ہیں, ان سب کو یہ سوچ بچار کرنا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں, اور وہ آئینی اور قانونی طور پر وہ یہ طے کریں کہ کون جو ہے وہ پاکستان کے آئین اور قانون کی بالادستی کو قائم رکھ کر پاکستان میں اپنے سیاسی حقوق لے رہا ہے اور سیاست کر رہا ہے, اور کون نہیں کر رہا ہے. یہ چیزیں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ طے ہونی چاہیے. بہت کلیئرٹی آ گئی آپ کے جواب سے, آپ کے جواب سے کافی کلیئرٹی آ گئی. اور وہ یہ انٹرپریٹیشن آپ نہ لے کہ میں کسی ایک کے لیے کہہ رہا ہوں, میں تو ایک جنرل بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, آپ کے جواب میں جنرل بات کرنے میں ٹھیک ہے, آپ کے جواب میں کافی کلیئرٹی آ گئی. فاروق ستار صاحب, وقت بہت کم رہ گیا اور آپ سے سوالات بہت کرنے والے ہیں. ایک چھوٹی لیتے ہیں, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کراچی آپریشن کے حوالے سے بات کریں گے, لاپتہ کارکنان کے حوالے سے بات کریں گے, اور کراچی کے دیگر مسائل پر فاروق ستار صاحب سے گفتگو رہے گی.
जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बात कर रहे हैं हम मुत्तहिदा पाकिस्तान के सरबराह जनाब डॉक्टर फारूक सत्तार साहब से। फारूक सत्तार साहब, कल कराची ऑपरेशन की इस साल की और अब तक की दूसरी बड़ी कामयाबी हुई। इस साल की सबसे बड़ी कामयाबी हुई कि लियारी गैंग वॉर का जो हेड है बाबा लाडला, वो मारा गया रेंजर्स के ऑपरेशन में। आप कैसे देखते हैं कराची ऑपरेशन को इस अगले साल के लिए कंटिन्यू होते हुए सही संप में जा रहा है और बाबा लाडला की हलाकत के बाद लियारी में अमन हो जाएगा? वफाकी हुकूमत ने और सूबाई हुकूमत ने कराची ऑपरेशन को लेकर अपनी जिम्मेदारियों को कतई और कतई तौर पर नज़रअंदाज किया है और ऐसा लगता है कि जैसे कानून नाफिज करने वाले इदारों को एक असाइनमेंट सौंप दिया गया है और वो कोई काम कर रहे हैं, उसमें पुलिस हो, रेंजर्स हो, और ये जो बाबा लाडला का जो ये एनकाउंटर हुआ या पुलिस के साथ जो कुछ हुआ और उसमें उसकी हलाकत हुई है, मैं ये समझता हूँ कि क्या हमने ये एहतमाम किया कि इन 3 सालों में हम ऐसा माहौल भी पैदा करें कि जहाँ हमारे लियारी के लोगों के एहसास महरूमी को भी हम एड्रेस करें। उनका सबसे बड़ा मसला माशी मसला है, उनका सबसे बड़ा मसला तालीम और बुनियादी सेहत की सहूलतों का मसला है। क्या ये 3 सालों में हमने लोगों को एम्पावर किया है, वहाँ इख्तियार दिया है? वहाँ की जो ज़िला जुनूबी के जो चेयरमैन हैं, जो लियारी जिनके उसमें आता है, क्या उनको इतने इख्तियारात हैं कि वो उनके बुनियादी जो पानी का मसला है, निकासी आब का मसला है, सफाई का मसला है, ये सारे मसाइल हैं, उसको उन्हें वो जो टैक्सेस कराची दे रहा है, क्या उसमें ज़िला जुनूबी को, ज़िला गरबी को, ज़िला जो वस्ती है उसे, या कोरंगी को, क्या इनके या कराची की मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को इन्हें कोई हमने किरदार दिया या इनके पैरों पे खड़ा करने के लिए? मैं समझता हूँ कि आइंदा इस बात की जमानत है कि कोई और बाबा लाडला नहीं पैदा होगा, कोई और उज़ैर बलोच को जो है वो ये रास्ता इख्तियार नहीं करना पड़ेगा, और वो भी सियासत की मेन स्ट्रीम में आकर अपने हुकूक की जद्दोजहद करें, सियासत करें। और ये सियासत और तशद्दुद का जो बहुत वैलिड पॉइंट है, बहुत वैलिड पॉइंट है आपका डॉक्टर फारूक सत्तार साहब। हम भी असल बात तो ये है ना, असल बात तो ये है। और ये कितने देखें ना, ये फसल है जो हर साल उगती है, आप फसल को काटते हैं, फिर वो फसल आ जाती है। तो क्या हमने प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, हम इलाज करते हैं किसी मर्ज का, जड़ से उसको नहीं उखाड़ते। और जब वो मर्ज तो ये फरमाइएगा, ये सजेस्ट कीजिएगा डॉक्टर फारूक सत्तार साहब के इस मर्ज का फिर इलाज क्या है? क्योंकि लियारी गढ़ है पीपल्स पार्टी का और पीपल्स पार्टी की ही प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, तो फिर आप सजेस्ट कीजिए कि इस मसले का, इस मर्ज का इलाज क्या है, हल क्या है? इस मर्ज का हल आसिफ अली जरदारी साहब के पास था 2010 में, 11 में, 12 में, जब एक पागलपन का मुजाहरा हो रहा था इस शहर में, बेगुनाह लोगों को कत्ल किया जा रहा था। वो जो टारगेट किलिंग को लेकर उर्दू बोलने वाले भी, बलोची बोलने वाले भी, और पश्तो जबान बोलने वाले भी, और उसमें फिर पंजाबी जो बोलने वाले हैं वो भी उसकी जद में आ रहे थे। सियासी जमातों से भी उनका ताल्लुक था, वो मुख्तलिफ इकाइयों से, लिसानी इकाइयों से। उस वक्त अगर आसिफ अली जरदारी साहब हमारी बात को मानकर एक कैंप ऑफिस कायम कर देते, सारी सियासी जमातों के लोग उसमें रोजाना की बुनियाद पर बैठते, तमाम इदारों और एजेंसियों से रोजाना की रिपोर्ट लेते और ये देखते कि इस मसले का हल किस तरह से है, ये इंटर कम्युनल है, ये कोई लिसानी मसला है, ये माशी मसला है, या ये सियासी जमातें टर्फ वॉर लड़ी जो उनके ऊपर इल्जाम तीनों जमातों पर, एएनपी, एमक्यूएम, पीपल्स पार्टी, तीनों के एक फांसी का फंदा उनके लिए तैयार हुआ था। और जो कराची बदमनी केस है उसमें इफ्तिखार चौधरी साहब के पास जो रिपोर्ट जाती है वो ये कहते हैं कि सारी सियासी जमातों में अस्करी विंग हैं। तो मैं समझता हूं कि किसी सियासी जमात में अस्करी विंग नहीं है। हाँ, लोग हो सकते हैं जो मुसल्ला हों, जत्थे हो सकते हैं, ग्रुप हो सकते हैं, ऑर्गेनाइज्ड मिलिटेंट विंग मेरा नहीं ख्याल है। एमक्यूएम का तो मैं आपको 22 अगस्त से पहले की में भी मैं कहता हूं, मुस्तरद करता हूं, कोई विंग नहीं था। हाँ, अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। हमें एक दूसरे के साथ राब्ता करके ऐसी काली भेड़ों से अपनी पार्टियों को साफ करना है और इदारों से हमारी गुजारिश होती है कि हमारी मदद करें। कैंप ऑफिस की है ये सजेशन, जो कैंप ऑफिस की है ये तो आपने पिछली वफाकी हुकूमत को देनी चाहिए थी ना, आसिफ जरदारी साहब वाली हुकूमत को। लेकिन अब आपके लिए सजेशन क्या है? क्योंकि कराची ऑपरेशन
سیشن چل رہا ہے, نئے گورنر سندھ آ چکے ہیں, ایپکس کمیٹی کی میٹنگ بھی ہوتی رہتی ہے, اس میں سندھ حکومت کا نمائندہ بھی ہوتا ہے, میئر کراچی کو بھی اس میں ہونا چاہیے. اب آپ کیا تجویز دیں گے کہ یہ کراچی آپریشن کے ساتھ ساتھ جن مسائل کی نشاندہی آپ نے کی ہے اس کے لیے سجیشن کیا ہے؟ اب دیکھیں ہماری یہ خواہش تھی کہ ہم ایک اپوزیشن کی بڑی پارٹی ہیں جی, اور لیڈر آف دی اپوزیشن کے طور پر کسی ایپیکس کمیٹی میں ہمیں بھی بلایا جائے اور ہمیں بھی سنا جائے, اور چلے ہم نہ صحیح میئر کراچی کو جو ہے وہ اس میں بلایا جائے, اور تاکہ سارے ویو پوائنٹس آ جائیں, سارے نقطۂ نظر آ جائیں, اور اس کے بعد فیصلے ہونے چاہیے. دیکھیں میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ صورتحال یہ ہے کہ جو احساس محرومی اس کو ایڈریس اگر آپ نہیں کریں گے تو یہ امن تو قائم ہوگا, لیکن اس کو دوام کیسے ملے گا, جرائم کا مستقل خاتمہ کیسے ہوگا. ہمیں کمیونٹی پولیس کا ایک نظام وضع کرنا ہے جو پوری دنیا میں گارنٹی دیتا ہے, جرائم کو کم سے کم اور ختم کرتا ہے, تشدد کو روکتا ہے. دیکھیں, اور دہشت گردی کے خلاف جو ضرب عضب ہوئی, نیشنل ایکشن پلان بنا وہ, اور کراچی میں آپریشن, اگر ان دونوں کو ملا بھی لیں تو ان کو تقویت دینے کے لیے, ان کے نتائج کو مستحکم کرنے کے لیے ایک کمیونٹی پولیس چاہیے, ایک نیبرہڈ چوکیداری کا نظام ہر محلے میں چاہیے جہاں عوام کو اونرشپ دیں. دیکھیں عوام کو اونرشپ دی نہیں گئی ہے پورے پاکستان میں. دہشت کے انتہا پسندی پر نظر رکھیں کہ اگر کس جگہ کفر کے فتویے دیے جا رہے ہیں, کہاں شیعہ کافر اور کہاں کسی کو کافر, یہ ساری باتیں, یہ قائد اعظم محمد علی جناح کا پاکستان نہیں ہے. پر انتہا پسندی سے ہی دہشت گردی ہوتی ہے. پھر معاشی مسائل جہاں بہت زیادہ ہو جاتے ہیں وہاں بے روزگاری اور وہاں بھی جرائم پروان چڑھتے ہیں, تو ہمیں اس جڑ کو بھی ایڈریس کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس پر بھی یکسوئی کے ساتھ توجہ دیں تو یہ مستقل مسئلہ حل ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب. وقت میرے پاس ختم ہو گیا, لیکن ابھی بھی بہت سی باتیں ہیں جو آپ سے کرنے والی تھیں. انشاءاللہ ایک اور پروگرام آپ کے ساتھ بھی رکھیں گے. ڈاکٹر فاروق ستار, متحدہ پاکستان کے صدر, آج پروگرام میں خاص طور پہ ہم سے بات کر رہے تھے. یہ تھا آج کا پروگرام, دیکھنے کا شکریہ. I'll see you tomorrow. اللہ حافظ.